बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, मैं आज की वीडियो का आगाज़ एक ख़बर से करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको ख़बर सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना तबसरा पेश करूँगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये न्यूज़पेपर है, टुडेज़ न्यूज़पेपर नवंबर 26, 2022। उसकी ये ख़बर है, IMF asks Pakistan to set up anti-corruption task force. Islamabad, the International Monetary Fund IMF, while asking Pakistan to raise taxes, electricity tariff and cut expenditures, has also reiterated that Islamabad should set up an anti-corruption task force. अब ये कुछ IMF ने डिमांड्स की हैं पाकिस्तान से कि इन डिमांड्स को पूरा किया जाए। ये आज ही की खबर है। यानी IMF कह रहा है पाकिस्तान से कि टू रेज टैक्सेस, अपने टैक्स जो है इसमें इजाफा करो, यानी अपनी पब्लिक पर टैक्स ज़्यादा लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ एंड कट एक्सपेंडिचर्स, बिजली की प्राइसेस बढ़ाओ और अपने खर्चे कम करो। और साथ उन्होंने कहा है, reiterated that Islamabad should set up an anti-corruption task force. reiterated का मतलब होता है कि दोबारा कहा गया है, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कहा गया है कि तुम करप्शन जो है इस पर काबू पाओ। IMF के नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि IMF asks पाकिस्तान टू सेट अप एंटी करप्शन टास्क फोर्स। यानी ये डिमांड्स हैं IMF की कि आप अपने टैक्स जो हैं उनमें इजाफा करें, लोगों पर टैक्स लगाएं, आप बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ाएं, और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि तुम करप्शन पर काबू पाओ। और उन्होंने ये पहली बार नहीं कहा, बल्कि इससे पहले भी कई बार वो ये डिमांड्स कर चुके हैं पाकिस्तान से। ये खबर है, आप भी देख सकते हैं आज ही के अखबार में। अब पाकिस्तान ने करप्शन पर क्या काबू पाना है? हमने तो करप्शन के कवानीन ही चेंज कर दिए। हमने तो जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, देखें कि नैब के कवानीन चेंज कर दिए। और इमरान खान साहब ने आज की अपनी स्पीच में जो उन्होंने रावलपिंडी जलसा में की कि मैं एक चीज़ में फेल हुआ हूं अपने दौर इक़्तिदार में, यानी मैं कामयाब नहीं हो सका, और वो चीज़ है कि मैं करप्ट लोगों को सजा नहीं दे सका, मैं कवानीन सख्त नहीं बना सका, और मुझे इस चीज़ में नाकामी हुई है। अब आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क के अदारे या जिस मुल्क की हुकूमत, जिस मुल्क के जितने भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर करप्शन उनको बुरी नहीं लगती, वो करप्शन ख़त्म नहीं करना चाहते, तो फिर उस मुल्क से करप्शन कैसे ख़त्म होगी? और एक सीधा सा सवाल है, अभी देखें कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, वो अपनी मर्जी से FIR दर्ज नहीं करवा सकता। किसी को सजा देनी तो बहुत दूर की बात है, वो बाद की बातें हैं, लेकिन वो अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करवा सका। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आजम स्वाति, जो कि सिटिंग सेनेटर है पाकिस्तान का, उसकी और उसकी बीवी की नाजेबा वीडियो बनाई गई, उसको नंगा करके उस पर टॉर्चर किया गया, और वो दर बदर ये बातें कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। पाकिस्तान में कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। एक सेनेटर, सिटिंग सेनेटर, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, और वो कह रहा है कि मुझे नंगा करके टॉर्चर किया गया, और जिन लोगों का वो नाम ले रहा है वो ताकतवर लोग हैं। अब आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर या जिस मुल्क का सिटिंग सेनेटर वो इंसाफ नहीं ले रहे या उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक सियासतदान जो है उसने ये कानून चेंज कर दिया या उसने ये कानून नहीं चेंज किया? तो सियासतदानों के तो हाथ बंधे होते हैं, और ये सिस्टम सारा नंगा हो चुका है। IMF क्यों इतनी कड़ी शरारत लगा रहा है? पहले IMF या दीगर जितने भी मालियाती इदारे हैं ना, उनको ये मालूम होता था कि पाकिस्तान के सियासतदान करप्ट हैं, पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और पैसा बाहर ले जाते हैं। लेकिन अब उन लोगों को भी मालूम हो चुका है कि ये सारा सिस्टम करप्ट है, सिर्फ सियासतदान करप्ट नहीं है, सारा सिस्टम करप्ट है। इमरान खान साहब ने यही कहा कि लोग उसको अब गालियां दे रहे हैं कि जी इसने, इमरान खान आया था कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, इमरान खान आया था कि मैं
لوگوں کو سزا دوں گا، اس نے سزا نہیں دی۔ او بھائی عمران خان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ کے ملک کا ایکس پرائم منسٹر وہ اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا۔ آپ کا ایک سٹنگ سینیٹر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ننگا کر کے ٹارچر کیا گیا۔ پوری دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اب کیا اس پر کاروائی نہیں ہونی چاہیے؟ عدالت جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ لیکن اب یہ کہہ دینا کہ سیاستدان انہوں نے جی نیب کے قوانین چینج کر دیے، صرف سیاستدانوں کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں پاکستانیوں، اور یہ سسٹم ننگا ہو چکا ہے۔ تمام ادارے، آئی ایم ایف، جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں دنیا کے جو فنڈز دیتے ہیں، ان کو یہ چیز معلوم ہو چکی ہے۔ ابھی دیکھیں ایک صحافی نے خبر بریک کی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی فیملی کے اثاثے ان کے وہ ہیں، ان کے بارے میں وہ خبر ہے کہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں، اور ان آفیسرز کو جنہوں نے یہ ڈیٹا لیک کیا ان پر کاروائی ہو گئی ہے۔ پہلے 2 لوگوں پر تھی، اب کہتے ہیں کہ 11 لوگوں پر کاروائی ہو رہی ہے۔ آپ 100 لوگوں پر کاروائی کر لیں کہ جنہوں نے اگر کوئی الیگل کام کیا، اس طرح ڈیٹا چوری کر کے دینا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں طاقتور کے لیے قانون اور ہے اور کمزور کے لیے قانون اور ہے؟ پاکستانیوں، ایک عام روٹین کی بات ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی الزام لگتا ہے نا، یعنی گاؤں کا اگر کوئی چودھری ہے یا آپ کے علاقے کا کوئی وڈیرا ہے، کوئی نواب ہے، کوئی ذمہ دار ہے بڑا، ایک شخص اس پر الزام لگاتا ہے جی کہ اس نے چوری کیا یا میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب اگر وہ شخص پریا پنچایت میں چلا جائے اور کہے کہ دیکھیں جی یہ آدمی مجھ پر الزام لگا رہا ہے، آپ فیصلہ کریں، اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے یہ سامنے رکھے، میں ادھر حاضر ہوں، میں بیٹھا ہوں، اگر میں نے کوئی جرم کیا ہوا تو میں اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ اس سے اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ لوگ اس کی زیادہ رسپیکٹ کریں گے کہ دیکھیں یار یہ مالدار آدمی ہے، یہ پاورفل آدمی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، تو لوگ اس کو کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ بالکل سچا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص گالیاں دینی شروع کر دے، مار داڑ شروع کر دے، وہ اس شخص کو دھمکیاں دینی شروع کر دے، تو لوگ بغیر عدالت جائے ہوئے لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ قصوروار ہے، کیونکہ یہ تو بات ہی نہیں سن رہا۔ ابھی مجھے نہیں پتا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور اس کی فیملی کے اثاثے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، یا انہوں نے ان کے جتنے بھی اثاثے جو ہیں وہ یا انہوں نے کچھ غلط کام کیا۔ دیکھیں یہ تو عدالتوں کے کام ہے، لیکن اگر وہ خود کو پیش کریں اور کہیں کہ دیکھیں جی اگر وہ سچے ہیں کہ میں ادھر ہی ہوں، آپ پروف کریں، آپ مجھے لے جائیں عدالت میں، اگر میں 6 سال جو ہے وہ میں اس سینئر پوسٹ پر رہا ہوں، تو اس سے ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہماری افواج پاکستان کا وقار جو ہے وہ بلند ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی سرکاری افسر پر بات کریں، کسی بیوروکریٹ پر، کسی جج پر، کسی سیاستدان پر، اور وہ آگے سے اپنا احتساب کرنے کی بجائے یا اپنے آپ کو پیش کرنے کی بجائے یا وہ سوالات کے جواب دینے کی بجائے وہ آگے سے گالیاں دینی شروع کر دے، تو اس سے معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں گے۔ اس سے معاملات جو ہیں وہ لوگ سمجھیں گے یار دیکھیں یہ تو ابھی جس طرح وہ ان افسران پر ان پر مقدمہ درج ہوگا یا پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، تو اس سے تو پھر یہی ثابت ہوگا نا کہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یار کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آپ آرمی چیف ہیں یا آپ کسی بڑے عہدے پر ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹ ہیں، آپ کی رسپیکٹ سر آنکھوں پر، لیکن اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے اور پبلک کے سامنے آنا چاہیے۔ یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے میں اس عہدے پر بیٹھا ہوں تو اس لیے میں قانون سے بالاتر ہوں، مجھ سے آپ سوال نہیں کر سکتے، یا تو پھر آپ پاکستان کے قانون میں یہ چیز ایڈ کر دیں کہ جی فلاں فلاں عہدے پر جو شخص بیٹھا ہے وہ جو مرضی کرے، کرپشن کرے، جو مرضی کرے، ملک کو نقصان پہنچائے، ملک کے وسائل لوٹے، وہ منی لانڈرنگ کرے، کرپشن کرے، جو مرضی کرے، تو اس کو ہم نے سزا نہیں دینی، یا تو پھر یہ قانون میں چیز ایڈ کر دیں۔ لیکن اگر آپ قانون کی نظر میں آپ کہتے ہیں کہ تمام لوگ برابر ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پر قانون جو ہے وہ ہم نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے، اور قانون کی نظر میں امیر اور غریب، طاقتور کمزور برابر ہیں، تو پھر احتساب ہونے دیں، پھر اس میں کیا دقت ہے؟ پھر کوئی آدمی بھی ہے اگر وہ سچا ہے، اگر اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے کرپشن نہیں کی، اس نے کوئی بے ایمانی نہیں کی، اس نے ملکی وسائل کو نقصان نہیں پہنچایا، تو وہ خود کو پیش کرے عدالت کے سامنے کہ دیکھیں جی آپ میرا جو بھی احتساب کرنا ہے کر لیں،
اب میں نے کوئی غلط کام کیا نہیں. جو آدمی سچا ہے اس کو تو کوئی ڈر نہیں ہے, وہ کسی بھی عدالت کے سامنے جا سکتا ہے, وہ کسی بھی پریا پنچایت کے سامنے جا کر اپنی بات کر سکتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں. لیکن اگر ایک آدمی جس پر الزام لگتا ہے وہ آگے سے گالیاں دینی شروع کر دے, وہ آگے سے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دے, وہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں, وہ جن افسران نے وہ ڈیٹا لیک کیا ہے ان کی اور ان کی فیملی کے اثاثوں کا, وہ ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دے, ان کے اگینسٹ ہی کارروائی شروع کر دے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کون سا سرکاری افیسر ہے جو دیانتداری سے کام کرے گا؟ کسی بھی طاقتور کے خلاف پھر کوئی افیسر بات کرے گا؟ نیب افیسرز یا ایف آئی اے کے یا دیگر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, ان میں جو ایماندار افیسرز ہیں جو کہ کام کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کرپشن, بدعنوانی, لوٹ گسوٹ ختم ہو, ہمارا ملک ترقی کرے, وہ کون سا ایسا افیسر ہے جو کام کرے گا؟ جب آپ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو سزا دینے کی بجائے آپ ان افیسرز کو ہی دبانا شروع کر دیں, ان کے خلاف کارروائی کرنی شروع کر دیں, تو پاکستان میں کون پھر احتساب کی بات کرے گا؟ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو خبر میں نے آپ کو سنائی ہے, یہ خبر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ وارن کر رہا ہے پاکستان کو کہ تم کرپشن پر کام کرو, لیکن ہمارے ملک میں انہوں نے کرپشن کے قوانین ہی ختم کر دیے ہیں. یعنی اب اگر کوئی آدمی کرپٹ آدمی وہ اپنے اثاثے جو اپنی فیملی کے نام پر بنا لے, آپ اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں یہ قانون نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے, آپ کسی پبلک آفس میں بیٹھے ہیں, آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کوئی پیسہ کما لیتے ہیں اور وہ پیسہ آپ اپنی فیملی کے نام ٹرانسفر کر دیتے ہیں, جائیدادیں جو ہیں آپ اپنی بیٹے بیٹیوں بیوی کے نام پر بنا لیتے ہیں, تو پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ وہ آپ سے پکڑیں گے اور آپ کو پروف کرنا پڑے گا. لیکن انہوں نے یہ قانون ہی ختم کر دیا. اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو نیب کے قوانین چینج کیے ہیں یہ پاکستانی سیاستدانوں نے نہیں کیے. یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, لیکن یہ ریالٹی ہے, یہ حقیقت ہے. پاکستانی سیاستدان اس طرح نیب کے قوانین چینج نہیں کر سکتے. سیاستدانوں نے بھی کیے ہیں لیکن ہمارے ادارے بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں, اس وجہ سے یہ قوانین چینج ہوئے ہیں. اب یہ پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے یا آپ اس کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. آئی ایم ایف آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی جو کرپشن پر کام کریں, لیکن جس طرح انہوں نے کرپشن کے قوانین ہی چینج کر دیے کہ جی آپ کے اثاثے جو ہیں وہ آپ کی آمدن سے زائد ہیں تو آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے اثاثے آپ کی فیملی کے نام ہیں تو آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. تو بھائی جو آدمی چوری کرتا ہے وہ مال اپنے گھر میں نہیں چھپاتا. کیا آپ کے دماغ میں یہ چیز نہیں آ رہی؟ ایک آدمی نے چوری کیا, وہ مال جا کر چھپائے گا اپنی کسی دوست کے یہاں. اب انہوں نے نیب کا یہ قانون چینج کر دیا جی کہ دیکھیں اگر کسی آدمی نے کرپشن کیا ہے اور اثاثے اس کی فیملی کے, اس کے بچوں کے, اس کی بیوی کے یا اس کے یار دوستوں کے نام پر ہیں تو آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. یہ کوئی جنگل کا قانون آپ نے بنا دیا ہے, کیوں نہیں پوچھ گچھ ہو سکتی؟ پوری دنیا میں یہ قانون ہے. اور جب آپ ایسے قوانین بنائیں گے تو پھر آئی ایم ایف آپ کو کیوں پیکج دے گا؟ آئی ایم ایف تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے قوانین میں چینجنگ کریں, کرپشن پر کام کریں, لیکن یہ سیاستدان جو ہیں اور نہ ادارے بھی اب سامنے ہے. تو یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. پاکستان میں ایک تو قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. دیکھیں ہم اللہ رب العزت کے آخری رسول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت کا طریقہ دیکھیں, صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں, ان کا طریقہ دیکھیں اور پھر سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. باتیں تو ہم بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں. ہماری کوئی بھی سرکاری تقریب ہو نا تو ہم تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں, لیکن کیا ہم اللہ کی قوانین پر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ آئی ایم ایف آپ سے کہہ رہا ہے کہ کرپشن پر کام کرو اور ہم نے وہ کرپشن کے قوانین ہی چینج کر دیے, ختم کر دیے کہ جو مرضی کرے, طاقتور کو پاکستان میں کوئی نہیں پوچھے گا. ان حالات میں پاکستانیوں یاد رکھنا پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اداروں کی رسپیکٹ اپنی جگہ, ہمیں افواج پاکستان, عدلیہ, دیگر جتنے بھی ادارے ہیں, پولیس, جتنے بھی ہمارے سرکاری ادارے ہیں یا غیر سرکاری ادارے ہیں, ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو کرپٹ مافیاز گھسے بیٹھے ہیں ہر ادارے میں, ان کو سزا دینا ضروری ہے. ادروائز پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا کوئی فیوچر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.